नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सुन रखो, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज हम हज़रत सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पीर पीरा मीर मीरा महबूब सुबहानी हज़रत सैयदी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की करामात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह ताला ने जो आपको करामात अता फ़रमाई थी उनका अंदाज़ कैसा था। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी आपको सुनाता चलूँ कि अल्लाह ताला अपने वलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कैसा करम नवाज़ी का सलूक फ़रमाता है और अल्लाह ताला उन पर कैसे रहमतें फ़रमाता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि इन्नल्लाह क़ाला मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जो बंदा, जो शख्स मेरे दोस्त, मेरे वली के साथ नफ़रत करता हो या उससे बुग़्ज़ करता हो तो मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। फ़रमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू मालिक अशरी रिवायत करते हैं कि एक रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला के कुछ बंदे ज़मीन पर ऐसे हैं जो ना अम्बिया के ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं ना शुहदा के ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर क़यामत के रोज़ उनका तक़र्रुब इलाही और अल्लाह ताला की अताओं का हाल देखकर अम्बियाए किराम और शुहदाए किराम भी उन पर रश्क करेंगे। एक आराबी खड़ा हुआ, उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए कि वो कौन लोग होंगे, हमें ज़रा उनका हाल तो बयान फरमा दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा कि इसने सवाल कितना खूबसूरत किया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये चाहते थे कि लोग पूछें और मैं उनको बताऊं कि वो कौन लोग थे। यहाँ पर रावी ने वो मंज़र खींचा है, वो नक्शा बयान किया है कि पहले जवाब देने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसे खुशी से खिल उठा और नूर आपके चेहरे पर चमक रहा था। आपने जवाब इरशाद फरमाया कि वो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों, मुख्तलिफ़ क़बाइल और मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से हैं और वो आपस में कोई खूनी रिश्तेदारियां भी नहीं रखते, लेकिन वो सिर्फ़ अल्लाह की खातिर एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मिलते हैं और एक दूसरे पर ख़र्च करते हैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर, और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने की खातिर। क़यामत का रोज़ होगा, अल्लाह उनके चेहरे मुनव्वर फरमाएगा और उनके लिए मोतियों के मिंबर बिछाए जाएंगे, और उस दिन उन लोगों के दिल में ना कोई खौफ होगा, ना कोई खुज़न और ना कोई मलाल होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अशराफ, यानी मेरी उम्मत के जो सरदार हैं, वो लोग हैं जो कुरान करीम का इल्म रखते हैं और अपने इल्म पर अमल रखते हैं। कुरान का इल्म भी रखना और इल्म के होने के बाद उस पर अमल भी करना, अपने मालूम को अपने अमल से ज़ाहिर करना, अपने इल्म पर अपने अमल से, अपने किरदार से बताना और ज़ाहिर करना। फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस उम्मत में सरदारी अता की है और अशराफ बनाया है। मोहतरम नाज़रीन, जो अहादीस और कुरानी आयात मैंने आपके सामने पढ़ी, आज इनकी रोशनी में हम सैयदी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी इस हवाले से इन अहादीस की रोशनी में और कुरान की आयात से कितनी करीब तर थी, हम इसको देखते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इन वजूहात की बिना पर और इन मामलात की वजह से जो कि आपने कुरान से और तालीम कुरान और हुसूल तालीम से जब आपने अपने आप को करीब किया और मारिफत खुदावंदी जब आपको अता हुई, तो आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बनाया,
اور صرف اپنی زندگی کو ہی خوبصورت نہ بنایا، آپ کی زندگی سے متاثر ہو کر کئی لوگ جو مشرک تھے، جو کافر تھے، وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنے گلوں میں غلامی کا قلادہ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی۔ محترم ناظرین، ایک بات جو بہت ضروری ہے، وہ سمجھنے کے قابل ہے، کرامت ولی کا مقام نہیں ہے بلکہ استقامت ولی کا مقام ہوتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، حالات جس طرح کے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر دے یا اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لے لے، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا چہرہ نہیں پھیرتا، اپنی خواہشات، اپنے مدعا اور اپنی دل کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، اپنے تمام تفکرات، تخیلات کو اللہ رب العالمین کی جانب موڑ کر رکھتا ہے۔ وہ رب سے بیگانہ نہیں ہوتا، وہ خوشی میں بھی رب کا ہوتا ہے، وہ غمی میں بھی رب کا ہوتا ہے، وہ رب العالمین سے بیگانہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ استقامت ہے۔ وہ رب کی بارگاہ میں کبھی شکوہ نہیں کرتا، وہ رب کی بارگاہ میں کبھی تنقید نہیں کرتا، بلکہ رب کی ہر عطا پر خوش ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو محروم کر دیا جائے تو وہ اس پر بھی خوش ہوتا ہے، وہ راضی رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اس دنیا کا آدمی نہیں ہوتا، وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ میں اگر یوں کہہ دوں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ سے نہ دنیا مانگتا ہے نہ آخرت مانگتا ہے، وہ اللہ سے اللہ کو ہی مانگتا ہے، وہ خدا سے خدا کو طلب کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کیا آپ کے اوپر تکالیف، مصائب اور پریشانیاں نہ آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو بڑی سے بڑی نعمتوں سے نہ نواز دیا؟ لیکن ہر حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا رخ انور پھیرے رکھا، اور یہی وہ تعلیمات تھیں کہ خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار سے منتقل ہوتی ہوتی اولیاء کرام تک یہ تعلیمات پہنچیں، اور حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی جو بدرجہ اتم ان خصائص کے اوپر کاربند تھے اور اللہ رب العالمین کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ایک روز انہوں نے اعلان کر دیا کہ قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ایک اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ یہ کلمہ کہنا کوئی چھوٹی بات نہ تھی، یہ بہت بڑا، بلکہ حضرت امام احمد ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ اتنا بڑا اعلان جب آپ نے کر دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اعلان کیسا ہے، اور یہ فرما دینا کہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، اس کا فرما دینا یہ کیسا ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے آپ کی کرامات کا بکثرت ظاہر ہونا ہے، اور اس کلمے کا انکار اور اس جملے کا انکار وہی شخص کرے گا جو حق ناشناس ہوگا، جو حق کی پہچان رکھنے والا ہے وہ اس جملے کو ماننے والا ہوگا۔ اور یقیناً یہ بات ایسے ہی ہے کہ جب آپ نے فرما دیا قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، جب آپ نے یہ فرما دیا تو حضرت شیخ ابو ماجد کردی فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی ایسا اللہ کا ولی نہ رہا کہ جس نے یہ آپ کا اعلان سننے کے بعد تواضع اختیار نہ کی ہو، بلکہ ہر ایک نے تواضع بھی اختیار کر لی اور آپ کے مرتبے کا اقرار بھی کر لیا۔ یہ وہ بات تھی جو اللہ رب العالمین نے آپ سے، آپ کی زبان مبارک سے کہلوائی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ فرمائیے کہ کیا یہ کلمات جو آپ نے ادا کیے آپ نے اپنی مرضی سے کہے؟ کہا نہیں، یہ میں نے اللہ کی مرضی سے کہے ہیں، میری زبان سے ادا کروائے گئے ہیں۔ حضرت شیخ مکارم فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے اس فرمان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں، یہ بات حضرت شیخ مکارم فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس روز پوری کائنات کے اندر، پوری روئے زمین کے اندر اولیاء اللہ نے معائنہ کیا، جائزہ لیا، اور سب نے دیکھا کہ قطبیت کا جھنڈا حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے گاڑ دیا گیا،
اور غوثیت کا تاج آپ کے سر پر پہنا دیا گیا۔ یہ تمام اللہ کے ولی تھے جنہوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور اس کو مان لیا۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کے حوالے سے اگر میں یوں کہوں کہ آپ کے ہاتھ سے لوگوں کے سینے روشن ہو گئے، آپ کی لاٹھی نے اور آپ کی چھڑی مبارک نے دجلہ کا پانی روک دیا، اور اگر میں یوں کہوں کہ مرغی جو کہ ہنڈیا میں پک چکی تھی اس کی ہڈیوں کو جوڑ کر اللہ کے حکم سے پھر دعا کی اور زندہ ہو گئی، اور اگر میں یہ بات کروں کہ اگر حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں کوئی بیمار آیا تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اس کی تندرستی کی دعا کی تو وہ درست ہو گیا، اور اگر میں یہ بات کروں کہ بارش نازل نہ ہوتی تھی اور قحط سالی تھی تو آپ کی دعا سے بارش کا نزول ہو گیا، اور بغیر موسم کے پھل آپ عطا فرما دیا کرتے تھے، کھانے میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں، یہ سب کرامات اولیاء اللہ سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور بکثرت ان کا اظہار حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے وجود سے ہوتا رہا ہے۔ لیکن میں یہ بات کروں گا کہ یہ سب چیزیں تو ولایت کے لیے کوئی مقام نہیں رکھتی، یہ ولایت کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک راستہ ہے، اللہ کے ولی کا ایک راستہ ہے۔ جو ولایت کی مسند پر متمکن ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کرامات ان کے وجود سے ظاہر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ باتیں چھوٹی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ولی کی رفتار، جس رفتار سے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ کرامات کا ظہور ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اصل کرامت ان کی یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے سچ بولا، آپ نے سچائی کو پروموٹ کیا، اور آپ نے سچوں کو پسند کیا اور لوگوں کے اندر سچائی کو پھیلایا، جھوٹ سے منع کیا۔ اصل چیز آپ کی ولایت کی تعلیمات میں سے یہ تھی، اور کرامت یہ تھی کہ جو لوگ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں جانتے تھے آپ نے ان کا فرق ظاہر کیا، اور جھوٹوں کی دنیا میں سچائی کا علم بلند کر کے لوگوں کو سچائی کی طرف مائل کیا، اور سچوں کا معاشرہ بنایا۔ اور سچ معاشرے کے اندر جب سچ آ جاتا ہے تو اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمتوں کا نزول اور برکات کا نزول فرماتا ہے۔ سچ بولنے سے نحوستیں ختم ہوتی ہیں، بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، سچ بولنے سے خدا کا قرب مل جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کا تقرب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ حصول علم یہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا ایک خاص عنوان تھا۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے علم کے حصول کی خاطر آپ نے کتنا لمبا اور طویل سفر کیا۔ آپ نے حصول علم کے لیے آپ نے صحراؤں میں، جنگلوں میں، کہاں کہاں آپ نے راہنوردی نہ کی، اور آپ کہاں کہاں نہ تشریف لے کر گئے۔ میں ایک بات یہاں پر عرض کروں گا جو بڑی ہی خوبصورت اور قابل عمل اور زبردست قابل مشاہدہ بات ہے کہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے قول میں اور آپ کے فعل میں مطابقت کا ہونا، آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا، آپ جو فرماتے تھے اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ولی کی نشانی ہے، یہ ولایت حاصل ہو جانے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ولایت کی مسند عطا فرماتا ہے تو یہ کرامات کا ظہور ہو جانا، کرامات کا صادر ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حصول علم، پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے مخلوق خدا سے ہمدردی۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی سب سے بڑی میں یہ بات کروں گا کہ کرامت وہ یہ بھی ہے کہ آپ کے دربار میں ہر کسی کو پیار ملا۔ آپ کے دربار گوہر بار میں جب بھی کوئی آیا تو وہ پیار لے کر گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کشف اور کرامات عطا فرما رکھے تھے، اور کشف اور کرامات کا انداز یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے قرآن کریم کے علوم سیکھنے کے بعد حاصل کیا۔ میں نے جیسا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کی مجلس واعظ میں
کم از کم 70,000 افراد تشریف فرما ہوتے تھے. ایک روز ایک نحوی جو علوم و فنون کا ماہر تھا اور شوق اور رغبت رکھتا تھا فنون میں، تو وہ آپ کی محفل میں آ گیا اور آ کر بیٹھا اور دل میں سوچنے لگا کہ آج دیکھتے ہیں حضرت شیخ کیا فرماتے ہیں. جب کچھ دیر گزر گئی تو وہ معرفت خداوندی پر گفتگو فرما رہے تھے. تو اس نحوی کے دل میں خیال آیا کہ میں تو کچھ اور حاصل کرنے آیا تھا، یہاں پر تو فنون اور علوم کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی. تو آپ نے اس کے دل میں جب خیال آیا کہ آج مزہ نہیں آیا، اٹھو چلتے ہیں. جب اس نے یہاں سوچا تو حضرت سیدی دور اپنے ممبر پر بیٹھے تھے اور وہاں سے آپ نے اس کے دل کا حال پڑھ لیا اور اپنی گفتگو روک کر اس کو مخاطب کیا اور کہا، اے شخص، میں اس وقت معرفت کی بات کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ مزہ نہیں آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف و کرامات اللہ کے ولیوں کو عطا ہو جانا یہ بڑی بات ضرور ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان استقامت اختیار کرے، اللہ کی راہ میں آئے. شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، اس کے راستے میں آ کر رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. بہت سارے لوگ اس راستے سے بہک گئے، لیکن جو استقامت اختیار کر گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے اسے غوث بنا دیا، اسے قطب بنا دیا، اسے ابدال بنا دیا. سامعین محترم اور ناظرین کرام، میں یہاں پر اپنی گفتگو کو بس ختم کروں گا اور اس حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اور آپ کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.